बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का दिन है, मैं पहले आपको जुम्मा मुबारक कहने भूल गया। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान का बड़ा ऐलान जो सोशल मीडिया के साथ खड़ा होने का न सिर्फ ऐलान किया, अपनी ट्वीट को ऑन किया, अडयाला जेल से मुख्तलिफ पैगामात भेजे, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। तहरीक इंसाफ ने इसके साथ साथ एक बड़ी अहम और ट्वीट एक कर दी और पाकिस्तान में फायर वॉल चीन के ताउन से बाकायदा लॉन्च करने का जो मनसूबा है वो आखिरी मराहिल में, उसकी मैं तफसील आपको समझाने की उसका हल भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की चीन में बड़ी अहम मुलाकातें हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और तहरीक इंसाफ और अवाम के साथ जो जुल्म की एक दास्तान आज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और जुम्मे की जो इंटेलिजेंस की बड़ी रिपोर्ट जमा करवाई जाती है एजेंसियों की तरफ से, उसमें अवाम के साथ क्या क्या होता रहा वो ज़रा आपने बड़े गौर से सुनना है। बलोचिस्तान में भी बड़ी हालात कशीदा है और जमात इस्लामी एक दफ़ा खुलकर फिर दगा देगी तहरीक इंसाफ को। 2024 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ को सबोताज क्यों कर रहे हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन की इजाज़त भी मिल गई और अब अपने पर फैलाने की कोशिश भी की जाएगी। केपी में इमरान खान के मंशूर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जंगलात की कटाई का जो मामला है उस पर तो जो ज़रूर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की इस पर मरकूज़ करनी चाहिए। इन खबरों की मैं तफसील पहले आपके सामने रखूँ। खान ने आज सोशल मीडिया के साथ न सिर्फ खड़ा होने का बल्कि एक दफ़ा फिर इन्हें हीरो करार दिया और उनके साथ चट्टान की तरह खान खड़ा है। इस ट्वीट को ना सिर्फ अपनी ऑन किया जो सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट पे लगी, बल्कि हौसला अफजाई की। वीडियो के बारे में इमरान खान ने कहा चूँकि मैंने देखी नहीं, जब तक मैं देखूँ ना उस पर मैं अपने तासुरात वकला के बगैर नहीं बता सकता। और इमरान खान ने यह भी बताया कि जो भी वो ट्वीट करते हैं वो अपने वकला को बताते हैं, उस हिसाब से फिर वो ट्वीट होती है। इसका मतलब कानूनी पहलू वो जानते हैं। FIA आज तीसरी मरतबा इमरान खान से अडयाला जेल में तफ्तीश करने के लिए पहुंची और ट्विटर और एक्स पर जो आपको पता है जो ट्वीट हुई इस सिलसिले में पूछगछ करते रहे और इंतज़ार पंजोता थे। वहाँ पे इमरान खान के साथ उनके वकील, एक और वकील हैं ज़हीर अब्बास चौधरी साहब, वो भी थे। इमरान खान को एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाई गई और सवालात पूछे गए। इसके साथ इमरान खान ने अज़हर मिशवानी के साथ जो ख़ानदान के साथ जुल्म सितम हुआ उस पर भी आवाज़ उठाई कि ये तो वही जंगल का कानून है, पहले भी उसकी फैमिली को उठाया गया, जुल्म सितम हुआ, फिर किया जा रहा है, मकसद एक ही है इनको तोड़ने का। और ख़ान ने आज मोहसिन नकवी को बराह रास्त FIA, चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला वो है, उसे कसूरवार भी ठहराया। और साइफर केस में भी अगर आप देखें तो FIA ने ही इमरान खान पे केस बनाया था। अब केस ख़त्म हुआ, इमरान खान का मुतालबा था कि FIA को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आम दुनिया में तो उस पर पैसे हर्जाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। खान का एक और बयान कि आज मुलाकात मुज़ाकरात जो है सिर्फ बाइख्तियार लोगों से होंगे, उन लोगों से नहीं जो इस काबिल नहीं है। माजी में इमरान खान ने उसका हवाला भी दिया कि शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं हुए मुशर्रफ के दौर में, हालांकि खान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे, उसका मैं गवाह भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने मुशर्रफ से बात की थी क्योंकि वो बाइख्तियार बंदा था। आज भी वही मामला है। अच्छा, एक सहाफ़ी ने सख्त सवालात करने की कोशिश की खान पर कि जी आपको सहूलियात के मामले पर नवाज शरीफ एयर कंडीशन उतारने की बात करते थे और आपको सहूलियात। इमरान खान ने कहा देखें रूलर जो रूम कूलर है वो तो सबको मिला हुआ है, यहाँ चक्की में सबके लगा हुआ है, वो बल्कि सज़ा है एक। और दूसरा, जब नवाज शरीफ के AC उतारने की बात थी तो बाद में इमरान खान ने कहा मैंने जब जेल मैनुअल में चेक किया इजाज़त है तो मैंने छोड़ दिया उसको। हर मौत की चक्की में रूम कूलर लगा हुआ है और यहाँ तो ये हालत है कि रफ़ा हाजत और नहाने का सिलसिला ही कोई नहीं, दूसरे सेल में जाकर नहाना पड़ता है। जो खाना आता है वो भी यहाँ कैदी बनाता है, बाहर से तो आता नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तो लग्जरी स्वीट्स थे, वो ज़रा चेक करें। कल हमने मरीम नवाज के तो वैसे एक कोट लखपत का एक देख लिया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जिस तरह 2600 मुलाकातें दर्ज हुई थी, खान की 105 मुलाकातें और नवाज शरीफ की 2600 मुलाकातें। फ़र्क देखें, 105 मुलाकातों में 90% खान के वकला थे जो केसेस से मुतल्लिक मुलाकात करते और वो भी सिर्फ आधे घंटे की। नवाज शरीफ का अनलिमिटेड टाइम हुआ करता था, महफिलें लगा करती थी। आप 18 जुलाई 2018 डॉन न्यूज़ गूगल में लिखें, वो खबर आ जाएगी सामने आपके कि नवाज शरीफ को बाकायदा अडयाला जेल में एक बावर्ची भेजा गया और लॉन पर सब्ज़ाज़ार पर दोनों बाप बेटी बाकायदा जेल बंद करवा के लॉन पर सैर किया करते थे। एयर कंडीशन उनका लगा हुआ करता था, घर से उन्हें 4 तरह के मुख्तलिफ आलू गोश्त की डिशें आया करती थी। तो उनकी तो ये थी, फिर प्लेटलेट्स गिरते रहे, फिर आपको पता है गुर्दों में फ़लाँ तकलीफ़ और भागी के। फिर आज वो शेयर करते हैं क्लिप इमरान खान का जी के बार बार शेख मुजीबुर रहमान नवाज शरीफ बनना चाहता था। तो इमरान खान ने उस पर भी बात की कि मैंने उस वक्त हमीदुर रहमान कमीशन की ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी जो रिपोर्ट पढ़ी हमने, और यही हाल पूरे पाकिस्तान का। 2 साल पहले अगर आपको कोई ये बात बताता आपको समझ ही ना आती। अब तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का अमली मुजाहरा भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उसमें पड़ा। जो बलोचिस्तान में आप देख लें आज हालात इस कदर ख़राब है, वहाँ मीडिया तो आपको दिखाता नहीं, ज़रा जाके देखें वहाँ हो क्या रहा है। जो लोग मोहब्बत में फूल बरसाया करते थे आज वो क्यों पत्थर बरसा रहे हैं। और आज चूँकि जुमे का दिन है, देखें ये हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से मैं आपको अंदाज़ा करें कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक जुमे के आपको फोर्टनाइट 15 दिन बाद आती है।
تمام خفیہ ادارے اپنی اپنی نگرانی میں جن کی معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں وہ رپورٹ بنا کے مرتب کر کے بھیجتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر بھی اوپن سورس انٹیلیجنس بھی ہے, اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹ شائع ہو جاتی ہے, وہ رپورٹ بھی پہنچ جاتی ہے, وہ مندرجات میرے پاس بھی پہنچ گئے. اب وہ ایک ساگا نامی اکاؤنٹ نے بھی یہ شیئر کیا اور 4-5 لوگوں نے بھی اس بات کو اب پبلک کر دیا ہے. تو میں بھی بتا دیتا ہوں اس رپورٹ کے خطرناک انکشافات جو وہ بتاتا ہوں کہ 9 مئی 2023 سے لے کے 9 مئی 2024 تک صرف ایک سال میں پولیس, وکلا, سرکاری ادارے, ججز, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, خفیہ ایجنسی کے اہلکار, حوالدار سے کانسٹیبل تک, پی ٹی آئی کے ورکرز سے 9 مئی کے نام پر 5,000 سے 25 لاکھ عام لوگوں سے رشوت اور بڑے لوگوں سے کروڑوں روپیہ. یہ وہ لانگ مارچ, چھوٹے چھوٹے جلوس, احتجاج, جلسے جلوس, آپ کو پتہ ہے جی گرفتاریاں ہوتی نہیں. یہ ایک باقاعدہ طور پر بزنس بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے جس میں پاکستانی روپوں میں 10 ارب سے زیادہ مال کمایا جا چکا ہے. پاکستان کی قوم سے 9 مئی کے بعد اب تک یہ مال نکلوایا گیا اور اس میں وہ بڑے بڑے رہنما جو اکثر و بیشتر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا, انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا, یہ کیسے باہر ہے, یہ مالدار لوگ کروڑوں روپیہ بھتہ دے کے باقاعدہ طور پر اس وقت جیلوں سے باہر ہیں. خود کچھ لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ پولیس کو ہم نے پیسے دی کہ ہم پر تشدد نہ ہو, ہمیں مارا نہ جائے, اور کروڑوں روپیہ ہم نے پولیس کو ادا کیا. لوگوں نے اپنی زمین جائیدادیں بیچیں, زیورات بیچے, بچوں کو ان اداروں کے نرغے سے بچانے کے لیے پولیس سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے جو باہر بھیجنے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کتنا پیسہ دیا گیا. اور اب تو ایک اور معاملہ جو فائر وال کا وہ بھی اسی سے ہی جڑا ہوا ہے, سوشل میڈیا ویب سائٹس کو, ایپس کو مانیٹر کرنے کا. آپ کو پتہ ہے سلسلہ تو کافی پہلے سے ہے, دا نیوز نے اس پہ بھی رپورٹ جمع کروائی ہے اور یہ بھی معاملہ چین سے جڑا ہوا ہے. اب جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کو اپنے ویوز سے اندازہ ہو جائے گا, فیس بک کے, یوٹیوب کے, ٹویٹر کے, کہ حکومت اسے مانیٹر کر رہی ہے. ان اکاؤنٹس کو آپ کو پتہ ہے ٹریس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے جو ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں تاکہ انہیں روکا جا سکے. اب پوری خبر تو نیوز نے چھاپ بھی دی کہ فائر وال جو مختلف انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنیز کو دی جا رہی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اسے استعمال کریں. اور اس فائر وال کا مقصد کیا ہے, یہ ان کمنگ جو لوگ آتے ہیں اور آؤٹ گوئنگ جو اس سے چھوڑتے ہیں اس ٹریفک کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک چوکیدار کہہ لیں بٹھا دیتے ہیں دروازے پر جو دیکھتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. سافٹ ویئر بھی ہے اس میں, ہارڈ ویئر بھی لگے ہوئے ہیں. اور دنیا میں ابھی بھی دیکھیں بہت سے ممالک ہیں, شمالی کوریا, ایران, چائنا اس میں سر فہرست ہیں, سیاسی سماجی سیکیورٹی نام پر اس ٹریفک کو مانیٹر کرتے ہیں. لیکن اس کا حل بھی ہے, لوگ اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں. بہت سارے حل ابھی تو ایکسپرٹ دیں گے آپ کو, لیکن وی پی این لگا کے اس دیوار کو پھلانگا جاتا ہے. دوسرا جو پراکسی سرورز لوگ اپنے بنا لیتے ہیں, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے درمیان ایک راستہ پہلے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تیسرا ٹور ہے جسے انگریزی میں دی آنین راؤٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹریفک کو فائر وال تک پہنچنے سے پہلے مختلف اکاؤنٹ میں ایسے پھیلا دیتا ہے, پھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اور چوتھا, آزادی اظہار رائے کے متعلق جو بیداری دنیا میں شعور بانٹا جاتا ہے کہ اس فائر وال سے دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے آزادی اظہار رائے پر اور انسان کی پرائیویسی پر حملہ ہے. اس پہ بہت سے ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں, بہت جلد اس کا آپ کو حل بھی نظر آ جائے گا. ظاہر ہے جو ہر چیز کا اللہ نے حل رکھا ہوا ہے, تو یہ ابھی انہوں نے شروع بھی نہیں کیا. جب یہ مکمل شروع کریں گے آپ کو یوٹیوب کے ویوز گرتے ہوئے نظر آئیں گے, فیس بک کی ریچ گرتی نظر آئے گی, ٹویٹر ایکس پر ریچ ٹریفک آپ کی فلو میں کمی ہوگی, لیکن وہ دوبارہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اوورسیز پاکستانی دیکھ کے اسے پورا کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا ایپس کو بلاک بھی پہلے ماضی میں کرتے تھے. 2013 میں کینیڈا کی ایک کمپنی فائر وال انہوں نے استعمال کی تھی جو سب سے بڑی انٹرنیٹ پرووائڈر پاکستان میں تھی اس وقت. ان کے پاس یہ فائر وال لگا کے انہوں نے روکی تھی. یہ پرانا کام ہے, کوئی نیا نہیں ہے. تو نامعلوم اکاؤنٹ سے معلومات حاصل کرتے تھے, کون چلا رہا ہے, کس طرح چلا رہا ہے. سمجھ لیں آپ تھانے دار بٹھا دیتے ہیں سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے, اور کہا جاتا ہے ناپسندیدہ مواد جو پسند نہ ہو اسے روکا جائے. تو وی پی این کو استعمال کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر وغیرہ کو پہلے بھی بلاک کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ کام چلتے نہیں ہیں. یہ صرف ٹیمپرری ہوتے ہیں, یہ کچھ عرصے بعد ختم ہوتے ہیں. ابھی ایکس پر, ٹویٹر پر 45 لاکھ لوگ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے روکا تو وہ 24 لاکھ ہو گئے, کم ہو گئے, لیکن 24 لاکھ بہت دنیا ہے. ابھی بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے ویوز گرتے ہیں, لیکن دوبارہ اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اب لندن میں جو آپ کو پتہ ہے ایک اکاؤنٹ انہوں نے سابق سروس مین اکاؤنٹ استعمال کیا جا رہا تھا آرمی کا, اسے روکنے کے لیے ٹویٹر کو کہا کہ وہ واپس کریں, اور ٹویٹر کو شکایت لگائی, لیکن انہوں نے اس شکایت کو تسلیم نہیں کیا, جس کی وجہ سے ٹویٹر کو بین کیا گیا. اب یہ اصل وجہ ٹویٹر کو بین کرنے کی پاکستان میں نظر آئی ہے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی لوگ پھر اسی وجہ سے آئیں گے نہیں, پرائیویسی ختم ہوگی, آپ کی معلومات باہر جائیں گی, لوگ چیک کریں گے, تو کسی کو پسند نہیں, کوئی ان کو دیکھے, کوئی تجارت کسی نے نہیں کرنی, انویسٹر نہیں آئے گا, فارن انویسٹر ملکوں میں جائیں گے ہی نہیں, وہاں ای میل نہیں کر سکے کہ یار ہماری معلومات لیک ہوتی ہیں, اعتماد ختم ہوتا ہے. تو بہت بڑا نقصان ہے. تو لیکن یہ معاملات چلتے رہیں گے, یا کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے نہ کوئی آخری دفعہ ہوا ہے. جس حال میں جینا مشکل اس حال میں جینا تو لازم ہے, لوگوں کو تو اٹھا ہی لیا جاتا ہے. یہاں تو پھر ٹویٹر تھوڑی دیر بین ہوا ہے. اب سپریم کورٹ ان تمام معاملات میں آپ کو پتہ ہے ثالثی اسی لیے کرنا چاہتی ہے, وہ تنگ آ چکے ہیں. قاضی فائز کی عدالت میں دیکھیں وہ باقاعدہ طور پر ایک طرف وہ عمران خان سے کہہ رہے تھے خود تینوں ججز کہ سیاسی باتیں نہ کریں, زیر سماعت مقدمات پہ بات نہ کریں, لیکن ساتھ انہوں نے پھر بیٹھ کے ڈائیلاگ کی. تینوں ججز نے ملاقات کی, بات کی,
جمال بندوخیل نے کہا، عطر من اللہ نے کہا، خود قاضی فائز نے کہا، اس سے پہلے عرفان سعادت نے کہا، تو بلے بلے والی باتیں بھی ہوئی ہیں. اور ان تمام معاملات میں یہی معاملہ ہے کہ وہ سیاسی بیانات اسی لیے سپریم کورٹ دے رہی ہے کہ بیٹھ کے بات کریں. اب بلے کے نشان پہ البتہ بات کریں تو وہاں فیصلوں کا دفاع ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کا یہ جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ آگ پر پانی ڈالیں، پانی چاہے ناپاک ہو، یہ عمران خان کو تو وہ مخاطب تھے، باقی سب لوگوں نے ناپاک پانی بھی کہہ دیا. تو سپریم کورٹ بہرحال یہ تجویز جو دے رہی ہے اس میں ثالثی کا مذاکرات کا ایک فریق تو تیار ہے، دوسرا ماننے کو تیار نہیں. اگر یہ خود ثالثی کے لیے آگے بڑھیں گے تو شاید آگے کوئی بیرونی دنیا میں سے تب کوئی نہیں آئے گا. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام ہے یا پھر بیرونی حالات ہیں. اس میں جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ ابھی ججز انٹرسٹڈ ہیں اور اس میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن قبل از وقت ہے، کچھ عرصے بعد اس پہ بات کریں گے. شہباز شریف کا دورہ چین، اس کی فائر وال کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری ویڈیو آپ کو پتہ ہے جو آرمی چیف و شہباز شریف کی نظر آ رہی ہے. پہلے تو نون لیگ کی حکومت مریم نواز اور شہباز شریف ٹک ٹاک بنایا کرتے تھے، اب انہوں نے یہ بھی بنانا شروع کر دی ٹک ٹاک آفیشیل اکاؤنٹس پہ. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جسے آپ بین کرتے ہیں، جسے آپ شیطانی میڈیا کہتے ہیں، اس شیطانی میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز ایک اچھا مناسب عمل نہیں ہے. اس سے تاثر کیا دیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. تحریک انصاف اس کا جواب پھر ٹویٹس میں دیتی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے جو دوسری خطرناک ٹویٹ آ جائی، ایک تو SIFC کے بارے میں جو سرمایہ کاری ملک میں معاشی استحکام لانے کی کوشش تھی وہ بری طرح ناکام، اور اس میں چین کا دورہ آپ کو پتہ ہے بڑا اہم معاملہ تھا. اس دورے کا مقصد پاکستان میں چونکہ خزانے میں اس وقت $3 ارب چین کے پڑے ہوئے ہیں اور 30% قرضہ بھی چین کا دینا ہے. اب سود کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے، قرضوں کی سود کی ادائیگی، وہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کے لیے پیسے تو ہے نہیں، اب یہ اس ریزرو میں سے، اس خزانے میں سے نکال کے دیے جائیں گے، جس سے 1/3 آمدنی ختم ہوگی اور ڈیفالٹ کا خطرہ، دیوالیہ کا خطرہ بڑھے گا. تو معیشت پر پہلے ہی تلوار لٹک رہی ہے، وہ تلوار گر جائے گی. ان حالات میں مہنگائی اور مارکیٹ کے حالات آپ کو پتہ ہے، شرح سود جو حکومت نے رکھی ہوئی ہے ایک عرصے سے ایک جگہ مخصوص کر دی ہے. اس کو تھوڑا سا پس منظر اس کو آپ کو بتاؤں تاکہ عام بندے کو بھی سمجھ آئے کہ جب آپ ملک میں شرح سود کو بلند رکھتے ہیں تو اس سے پھر پاکستان کا تاجر باہر سے کچھ چیز نہیں منگوا سکتا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ، شرح سود بہت زیادہ ہے. ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے. جب لوگوں نے کچھ منگوانا ہی نہیں تو پھر ڈالر کس لیے خریدیں گے؟ اب ڈالر کی سرکاری قیمت اس وقت اور حوالے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً برابر ہوتی جا رہی ہے. اب اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں انہیں شرح سود پر بینک میں اگر وہ پیسے پاکستانی رکھیں تو 4%، باہر سے جو پاکستانی رکھے تو 8%. تو باہر جو ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے رکھ کے 8% وہ کما لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، شرح سود کے ذریعے. اب اسی لیے آپ کو تھوڑے سے پیسے اس وقت نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اسٹاک ایکسچینج جیسے معاملے میں جہاں 8 لوگ انجیکٹ کرتے ہیں پیسے، شیئرز کی قیمتیں جب گرتی ہیں، خرید لیں اور مہنگے کر کے بیچیں، باقی لوگوں کی تباہی اتار، جیسے ابھی اسٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہوا آپ کے سامنے. تو پھر ڈالر کی ملک میں تو ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے، باہر سے ڈالر فوراً ریمیٹنس میں نہیں آتے. ڈالر کی قیمت میں آپ کو جو فی الحال اضافہ نظر نہیں آتا وہ جو ہی، کیونکہ شرح فیصد 22 پہ، اب اس شرح فیصد کو جو ہی یہ کم کریں گے ڈالر جمپ کر کے 500 تک چلا جائے گا. تو شرح سود کم کریں تو تباہی، زیادہ کریں تو تباہی. تو فی الحال تو 22% پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے، نہ سیاسی استحکام آ رہا ہے. اور یہی بات ہے کہ عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل میں بھی کی، معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بجٹ کے حوالے سے. جو بجٹ آئے گا وہ آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیاسی استحکام، سرمایہ کاری، معاشی استحکام، یہ سب کچھ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. بجٹ میں مہنگائی سے قرضے بڑھیں گے، قرضوں سے معاشی حالات تباہ ہوں گے، معاشی حالات سے لوگ سڑکوں پر ہوں گے، کام کاج ختم ہوگا. اس کے علاوہ آپ جو تحریک تحفظ آئین کے بارے میں خبر دوں آپ کو، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس، اس میں بھی بہت بڑی دراڑ جماعت اسلامی نے بہت مادر کے سالے کی بڑی منافقت کا میرے خیال میں مظاہرہ کیا ہے. اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر میاں اسلم صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، انہوں نے انکار کیا فارم 45 دینے سے، تحریک انصاف کو عدالت میں پیش کرنے سے. انہوں نے کہا جی میں کیوں عدالت میں جاؤں، آپ جائیں، آپ کا کام جانیں. اب تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی ہوئی ہے، اب اس وقت یہ منافقت کا کام ہے اگر یہ مدد نہ کی جائے، کیونکہ ان کے فارم دینے سے وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ویسے باقی تو دے رہے ہیں لوگ، کیونکہ ٹریبیونل میں ججز بدلنا چاہتے ہیں اور یہ الیکشن تحریک انصاف کا آپ کو پتہ چوری ہوا ہوا ہے. لیکن میاں اسلم صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبریں ہیں آپ کو پتہ کہ یہ چونکہ حمزہ شہباز کے ساتھ پوٹری کے کاروبار میں بھی منسلک رہے اور اس وجہ سے شاید ان کے سافٹ کارنر ادھر ہے. میری خواہش تھی کہ آج ان سے انٹرویو ہو جائے، لیکن انہیں شاید پتہ ہوگا شعیب شاہین آئیں گے تو شاید نہ آئیں. بہرحال جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت نے بھی اسی طرح نہ انہیں کو مثبت جواب دیا، نہ انٹرویو میں نے کی بات کرتے ہیں کہ یہ سوالات ان کے سامنے رکھے. ہوا کہ آپ کیوں حق سچ کی بات کرتے ہیں تو حق سچ کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اور آخر میں KP کے حوالے سے بھی ماحولیاتی اور موسمی تبدیلیوں پر جنگلات جو کاٹے جا رہے ہیں، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے لاکھوں درخت جو ہے وہ 3 مہینوں میں کاٹے گئے ہیں. اور ایک تو تحریک انصاف کا یہ منشور ہے، عمران خان کا ویژن ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں پاکستان میں.
وہ کہتے ہیں جی ذاتی جن کی ملکیت ہے وہ کاٹ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں، حکومت کو اس پہ انٹرفیئر کر کے روکنا چاہیے، اس پہ لمٹ لگانی چاہیے، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو باقی موسمی تبدیلیاں ہیں، سیلاب وغیرہ، وہ بہت بڑی تباہی ہے، تو اس لیے انہیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ خبریں کوشش کروں گا انٹرویو آج کروں اور اس میں تفصیل سے بات کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔